अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मुरसलात पारा नंबर 29 की आयत नंबर 26 ता 50 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहया अमवाता, जिंदों को और मुर्दों को समेटने वाली ज़मीन है। वजअलना फ़ीहा रवासिया, और हमने इसमें बना दिए पहाड़, बना दिए। शामिखात बुलंद, अस्क़ैनाकुम, और हम तुम्हें पिलाते हैं मान पानी, फुराता बहुत ही मीठा पानी। वैलुन यौमाइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, मुकज़्ज़िबीन के लिए, जुटलाने वालों के लिए वैल है, बड़ी हलाकत है। इन तालिक़ो, चलो, इला उस तरफ माँ जो कि तुम थे बिही तुकज़्ज़िबून, जिसको जुटलाते थे। इन तालिक़ो इला ज़िल्लिन, चलो ऐसे साए की तरफ, ज़ी सलास, जो कि साया है 3 शुआबिन, शाखों वाला। ला ज़लीलिन, ना उसमें साया होगा, वला युग़नी, और ना ही काम आएगा, मिनल लहबी, शोले से, आग से। इन्नहा, बिलाशुबा वो, तरमी बिशरर, फेंकेगा शरारे, कल कसर, जैसे ऊंचे महल होते हैं। कान्नहु, जैसे कि वो, जिमालतुन, ऊँट है, सुफर, जर्द रंग के। वैलुन यौमाइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हाज़ा यौमुन, ये वो दिन है, ला यंतिकून, कि वो बोलेंगे नहीं, वला युज़नु, और ना उन्हें इजाज़त दी जाएगी, लाहुम, उनको, फ़यअतज़िरून, कि वो माज़रत पेश करें, उज़र पेश करें। वैलुन यौमाइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हाज़ा यौमुल फ़स्ल, ये दिन है फैसले का। जमानाकुम, तुम्हें जमा किया हमने, वलव्वलिन, और पहलों को भी। फ़इन कान लकुम, बस अगर है तुम्हारे लिए कैदुन, कोई तदबीर, फ़कीदून, तो मेरे साथ कर लो, कोई तदबीर है, चाल है तो चल लो। वैलुन यौमाइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, इन्नल मुत्तक़ीना, पस बेशक जो मुत्तकी होंगे, फ़ी में ज़िलालिन, सायों में होंगे, वउयून, और चश्मों में, और फवाकिहा, और फलों में होंगे, मिम्मा यश्तहून, जिस किस्म के वो यश्तहून चाहेंगे। कुलू वशरबू, उनसे कहा जाएगा खाओ, वशरबू, और पियो, हनीयम, मज़े से, बिमा, इस वजह से, कुंतुम तामलून, जो तुम अमाल करते थे। इन्ना कज़ालिका, बस बेशक हम ऐसे ही, नज़्ज़िल मुहसिनीन, जज़ा देते हैं मुहसिनीन को, नेकी करने वालों को। वैलुन यौमाइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, कुलू, खा लो, हजफलाने वालो, वतमत्ताओ, और फ़ायदा उठा लो, कलीला, थोड़ा सा, इन्नकुम मुजरिमून, पस बेशक तुम मुजरिम हो। वैलुन यौमाइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, वइज़ा क़ीला, और जब कहा जाता है लाहुम, उनसे, अरकऊ, रुकू करो, ला यरकऊन, तो नहीं करते, नहीं झुकते। वैलुन यौमाइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, फ़बिअय्यि, बस फिर कौन सी हदीस ही बात पर, बादहू, इसके बाद, युमिनून, जिस पर वो ईमान लाएंगे, कौन सी हदीस पर ईमान लाएंगे। बामुहावरा तर्जुमा। जिंदों को और मुर्दों को, और हमने इसमें बुलंद पहाड़ बनाए, और हमने तुम्हें नहायत मीठा पानी पिलाने के लिए दिया। उस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। उस चीज़ की तरफ चलो जिसे तुमने जुटलाया था, एक साए की तरफ चलो जो 3 शाखों वाला है, ना साया करने वाला है, और ना वो शोले से किसी काम आता है। बिलाशुबा वो जो आग है, महल जैसे शरारे ऊंचे ऊंचे फेंकेगी, जैसे वो जर्द ऊँट हों। उस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। ये दिन है कि वो नहीं बोलेंगे, और ना उन्हें इजाज़त दी जाएगी कि वो उज़र करें। उस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। ये फ़ैसले का दिन है। हमने तुम्हें और पहलों को इकट्ठा कर दिया है, तो अगर
تمہارے پاس کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ کر لو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یقیناً پرہیزگار لوگ اس دن سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور پھلوں میں جس قسم میں سے وہ چاہیں گے۔ مزے سے کھاؤ اور پیو، ان سے کہا جائے گا، یہ اس کے بدلے میں ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اے جھٹلانے والوں، کھا لو اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ جھکتے ہی نہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مرسلات پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 26 تا 50 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ احیاء و امواتا، اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، الم نجعل الارض کفاتا کے ساتھ۔ اللہ تبارک نے اس میں بتایا کہ یہ جو زمین ہے یہ انسانوں کو سمیٹتی ہے، زندوں کو بھی سمیٹتی ہے، اور وہ اس پر زندگی گزارتے ہیں، وہ ان کی غلاستیں سنبھالتی ہے، اور پھر مرنے کے بعد مردوں کو بھی اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اگر زمین مرنے والے انسان اور دوسرے جانداروں کو نہ سمیٹتی تو تعفن سے، بدبو سے زندگی مشکل ہو جاتی۔ اس آیت سے مردوں کو سنبھالنے کے لیے دفن کی دلیل مل گئی۔ جو قومیں اپنے مردوں کو جلاتی ہیں ان کی راکھ اور ہڈیاں بھی ان کو زمین کے سپردی کرنی پڑتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، زمین جو ہے بجائے خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ پھر اس پر بلند و بالا پہاڑ اور انسان کے پینے کے لیے بڑا ہی میٹھا پانی ہے۔ اللہ کی قدرت کے بہت سے عجائب ہیں کہ ان کو دیکھ کر بھی جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کو دوبارہ بنانا ممکن نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن بہت بڑی ہلاکت ہے، خرابی ہے۔ ان تالکوا الی ما کنتم بہ تکذبون، یہ بات قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے کہی گئی ہے کہ اس دن جب متقی لوگوں کو عرش الہی کا اور جنت کے گھنے درختوں کا سایہ ملے گا، تو جھٹلانے والوں کو ایسے سائے کی طرف جانے کا حکم ہوگا جو جہنم سے نکلنے والے دھوئیں کا سایہ ہوگا، جو پھیل کر 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا، جس میں نہ سایہ ہوگا نہ ٹھنڈک ہوگی۔ جہنم سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑیں گی جیسے محل ہوں گے، اور اس طرح دکھائی دیں گی جیسے زرد رنگ کے اونٹوں کی جماعت ہوتی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، فرمایا کہ جھٹلانے والے لوگ قیامت کے دن نہ بولیں گے، نہ انہیں عذر کرنے کی اجازت ہوگی، جبکہ ایک اور جگہ پہ کہا جاتا ہے، آیت میں آتا بھی قرآن مجید میں، کہ وہ اپنے عذر پیش کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک طویل دن ہے، اور قیامت کے واقعہ ہونے کے وقت وہ بول نہیں سکیں گے، پھر اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹے عذر بہانے پیش کریں گے، اپنے مجرم ہونے سے انکار کریں گے، اور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، بلکہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہو تو پیش کیا جائے۔ جب ان کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، ان کو حق پہچاننے والوں کی شہادتیں پیش ان پر کی جائیں گی، تو ان کی زبانوں پر مہر لگ جائے گی، ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ ھذا یوم الفصل، یعنی یہ دن فیصلے کا ہے۔ مجرموں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس دن ہم تمہیں اور سب کو جمع کریں گے، دنیا میں چالیں چلتے تھے نا، خفیہ تدبیریں کرتے تھے، یہاں پہ بھی چل سکتے ہو تو چلو۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، جھٹلانے والوں کے مقابلے میں متقین کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ وہ دھوئیں کے سائے کی بجائے گھنے درختوں اور جنت کے مکانوں کے ٹھنڈے سایوں، چشموں اور اپنی پسند کے پھلوں میں عیش کر رہے ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو،
یہ تمہیں اس عمل کے بدلے میں ملا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ لیکن ویل یومئذ للمکذبین، کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ لوگ عیش و آرام میں ہوں گے جنہیں وہ تمام عمر مذاق کرتے رہے، اور خود وہ ان کے سامنے آگ میں جل رہے ہوں گے۔ ہنیم سے مراد ہے بغیر مشقت کے جو چیز مل جائے نا، اور کھانے کے بعد بدہضمی بھی نہ ہو۔ دنیا میں بعض دفعہ کہا جاتا ہے یہ پھل کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے، یہ تمہارے لیے موافق ہے، یہ ناموافق ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، سارے موافق ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے دوبارہ سے پھر وہ ان کو جو جھٹلانے والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے دنیا میں فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا قلیل سا جو ہے نا، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے مجرموں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، رکوع کا معنی جھکنا، یعنی اللہ کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، اور رکوع بول کر نماز مراد لی جاتی ہے کیونکہ رکوع اس کا ایک نماز کا ہی حصہ ہے۔ یعنی مکذبین کے جھٹلانے کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کے احکام کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، تکبر کی وجہ سے انکار کرتے تھے، شیطان کے ساتھی بن گئے، ایمان کے سامنے جھکنے کی بجائے کفر کے آگے جھک گئے۔ کیسے لوگوں کے لیے کیا ہے خرابی، بربادی۔ لاسٹ میں فَبِأَيِّ والی آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ، یعنی جو قرآن اللہ کا کلام ہے اس کا انداز انتہائی مؤثر ہے، دل نشیں ہے، جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کا جواب بھی کوئی پیش کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ اس پر یہ کافر ایمان نہیں لاتے تو پھر اب کون سی بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس پر انہوں نے ایمان لے کے آنا؟ اتنی دلیلیں، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے طریقے کئی طریقوں سے سمجھایا، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کب لائیں گے پھر؟ لاسٹ میں اللہ نے سوال کیا۔ الحمدللہ ہماری سورہ مرسلات مکمل ہو گئی۔